वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे दयामीर भाषा डैम और पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के हवाले से जो मसाइल हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने चिलास में दयामीर भाषा डैम की तामीर का संगे बुनियाद रखा। मुआविन खसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा साहब के मुताबिक ये जो डैम है इसमें 6.4 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा और इसकी वजह से 7 मिलियन एकड़ फुट जो ज़रई रकबा है उसको पानी मिल सकेगा। इस डैम के ज़रिए 4,500 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी और स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में 16,000 नौकरियां पैदा करने की गुंजाइश होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक दयामीर भाषा डैम जो है पाकिस्तान में तरबेला और मंगला के बाद तीसरा बड़ा डैम होगा, जिसकी कंस्ट्रक्शन साइट जो है एक डैम के लिए बिल्कुल आइडियल है। जो लोकेशन है उसकी, जिस किस्म के वहाँ सूरत हाल है जियोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली, दयामीर भाषा डैम जो है इसका मंसूबा 80 की दहाई में बना था, मगर मई 2020 में फाइनली पाकिस्तानी हुकूमत ने चीनी कंपनी चाइना पावर और FWO के साथ 442 बिलियन अरब रुपए का एक जॉइंट वेंचर साइन किया है और इसके तहत अब दयामीर भाषा डैम का जो तामीर है उसका आगाज़ किया जाएगा और ये 2028 के अंदर मुकम्मल होगा। पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है उस हवाले से बहुत मसाइल रहे हैं और बार बार ये बात की जाती है कि जो हाइडल पावर है उससे जो बिजली बनती है वो सस्ती बनती है, जबकि तेल से जो बिजली पैदावार की जाती है जिसके ऊपर बहुत अहमियत भी दी रही और मुख्तलिफ हुकूमतों का फोकस भी रहा है पिछले सालों में, वो कदरे महंगी होती है। और बार बार इसीलिए बहस हुई, डिबेट हुई कि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो डैम्स हैं वो ज़्यादा फीजिबल रहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, मगर दयामीर भाषा डैम 40 साल पुराना मंसूबा जो है इस पे ज़्यादा काम नहीं हो सका। अभी तक कोई 3 हुकूमतें तो आ चुकी हैं, उससे पहले जनरल मुशर्रफ की भी हुकूमत, बार बार इसका जिक्र हुआ, संगे बुनियाद भी कई हुकूमतों ने कहा कि हम रख रहे हैं, मगर इस पे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन है उस पर कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, ये चेयरमैन वापटा है। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताएं, कुछ समझाएं कि इतना वक्त क्यों लगा, इतनी ताख़ीर क्यों हुई है कि 80 की दहाई में इस डैम की प्लानिंग की गई। आज हम 2020 के अंदर हैं और इसका संगे बुनियाद रखा जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि ये 2028 में मुकम्मल होगा। जी थैंक यू। आरिफा, देखें, ये जो मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें पानी स्टोरेज भी हो और पावर जनरेशन भी हो, इनका बुनियादी फ़ीचर एक ये है कि इनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है, कम बेश 5 से 10 साल होता है और लॉन्ग टर्म होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो पॉलिटिकल पैटर्नेज इनको कम मिलती है। दूसरा इसमें ये होता है कि जो इसका कैपिटल इंटेंसिव होता है शुरू में, यानी कि फ़ंड्स रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखें कि ये मुल्कों ने बहुत पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि जब तक वो डैम्स नहीं बनाएंगे तो उनकी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि इसके 3 पहलू हैं। एक आपकी एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, दूसरा ये आपकी पावर के लिए इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होती है और तीसरा फ्लड मिटिगेशन होती है। अब इसी वजह से चाइना कम बेश 80,000 डैम बना चुका है और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो 5,000 से ज़्यादा डैम बना चुका है और हमारे पास इस वक्त सिर्फ 2 डैम हैं। अब इन 2 बुनियादी फ़ीचर्स के अलावा जो इसमें मसाइल हैं, जो हमेशा इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं, एक ये होता है कि जी यहाँ आपको यू नीड हैव फंड्स अवेलेबल जो कि आपके पास नहीं थे। उसके बाद आपके पास मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आपकी गवर्नेंस ठीक हो प्रोविंसेस में, कि आपको लैंड एक्विजिशन में मसाइल ना हों, आपके रीसेटलमेंट के जो प्लान्स हैं वो इफ़ेक्टिव और वर्केबल होने चाहिए और उसके अलावा आपके पास टेक्निकल कैपेसिटी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और फिर आपकी कंसल्टेंट्स पे कुछ रिलायंस होती है कि बाहर से कंसल्टेंट्स भी आएँ, लेकिन दे शुड रब देयर शोल्डर्स विद द लोकल पाकिस्तानी यंग इंजीनियर्स, ताकि आपकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन भी हो। तो ये 5-6 जो बड़े इम्पेडिमेंट्स हैं ये वक्तन फ़क्तन ऊपर नीचे आते रहे और ये फ़ैसला तो हुआ था, 80s में इसकी स्टडीज़ हुई और सबसे ज़रूरी पार्ट जो होती है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यू हैव टू बी वेरी श्योर
کہ آپ کے ہائیڈرولوجی کے اینگلز ٹھیک ہیں، آپ کا جیولوجی کی اسٹڈیز ٹھیک ہیں، آپ کی سیزمک اسٹڈیز اس کی امپیکٹس وہ ٹھیک ہیں، جو انٹرنیشنل کمیشن آن لارج ڈیمز ہے ان کے جو کنونشنز ہیں آپ ان کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور جو لوکل آپ کے پروکیورمنٹ پروسیس ہیں، پیپرا ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، تو ان سب حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. آئی ایگری ود یو کہ دس شوڈ ہیو ٹیکن پلیس اباؤٹ 20 ایئرز بفور، بٹ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں خدا کا بڑا مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور گائیڈنس دی، اور اس کی وجہ سے حکومت کی ہمیں کافی سپورٹ تھی. گلگت کے لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جو آج سے کوئی 30-40 پہلے صرف ایک خواب تھا، وہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دن سے جب یہ سیریمنی ہوئی، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی وہاں گئے، تو بہت سی آوازیں آ رہی ہیں کہ پہلے بھی یہ سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے، پچھلے پولیٹیکل جب حکومتیں تھیں تو ان کے سربراہ بھی گئے، اس طرح کی ایک سیریمنی ہوئی اور آج دوبارہ ہو رہی ہے. تو سر کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں کیا ڈیلیز رہے؟ کیا وہاں بھی یہی مسئلہ تھا فنڈز کا، لینڈ ایکوزیشن کا، کہ 80 کی دہائی سے تو آپ نے بہت جو براڈلی سٹروکس میں ہمیں بتائے ہیں کافی مسائل، پر پچھلے 10-15 سالوں کے اندر کس قسم کے ڈیلیز زیادہ رہے کہ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو میک مچ پروگرس؟ جی آپ دیکھیں، یہ کچھ امپورٹنٹ ٹائم لائنز ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے بینچ مارکس ہیں جو بڑے اسینشلز ہوتے ہیں میگا پروجیکٹ کے لیے. پہلے بھی اس پہ کام تو ہو رہا تھا، اور جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کی انوگریشن بھی پہلے ہوئی ہیں، لیکن دو جو اہم چیزیں تھیں ان پہ کام نہیں ہو سکا تھا. وہ کیا تھیں کہ فنڈز کا ارینجمنٹس کوئی اس کی واضح پکچر موجود نہیں تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کی پروکیورمنٹ پروسیس جو ہے جس میں آپ کو کم و بیش 15 سے 20 مہینے لگتے ہیں. آپ نے ٹینڈنگ پروسیس پڑھا، ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ رولز کے اندر طے کے کرنا ہوتا ہے. تو پہلے تو پروکیورمنٹ پروسیس ہی پورے نہیں ہوئے تھے، کانٹریکٹس ایوارڈ نہیں ہوئے تھے، کنسلٹنٹس ہائر نہیں ہوئے تھے، کنسلٹنٹس کو ہائر کرنے کے لیے جو آپ کا فریم ورک تھا وہ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. تو یہ سارے مراحل اب پورے ہو کے ٹینڈرنگ ہوئی ہے، آپ کے کنسلٹنٹس ایکوائر ہو چکے ہیں، آپ کے سول ورکس ایکوائر ہو چکے ہیں، اور ہم نے وہ ماڈلز بنائے ہیں جو پاکستان کے فیوچر کے لیے ٹھیک ہیں، اور فنڈز کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے. تو اس ماڈل کے تحت اب تو الحمدللہ وی ہیو کراس دا لائن، اور اب تو یہ ڈیم انشاءاللہ بنے گا اور اٹ ول بی آن گراؤنڈ بائی اینڈ آف 2028. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ فنڈز کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ بھی بہت جب بڑے ڈیمز پہ بحث ہوتی ہے خاص طور پہ ہمارے جیسے ممالک میں، تو اس کا بھی بہت ذکر آتا ہے کہ 50 یا 60 کی دہائی میں ویسٹرن پاورز کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ فنڈز اس طرح کے آتے تھے کہ ڈیمز بن سکتے تھے، اس کے بعد ہمارے جیسے ممالک کے لیے یہ مسئلے رہے کہ کیونکہ ویسٹرن ڈیولپمنٹ فنڈنگ جو تھی وہ آتی نہیں تھی فار سچ بگ پروجیکٹس، تو اس لیے بھی ڈیمز یا اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں بہت تاخیر ہوئی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا دیامیر بھی ڈیم میں بھی یہ مسئلہ رہا ہے پاکستان کے لیے؟ جی عارفہ، آئی تھنک یو ہیو میڈ اے ویری گڈ کامنٹ. فرق یہ ہے کہ جب انڈس ریپلیسمنٹ ورک ہوئے تھے 60s میں، جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی بٹوین انڈیا اور پاکستان، تو اس کے جو فیچرز تھے، ایک فیچر یہ تھا کہ تینوں جو ریور ایسٹرنس ہیں ان کا پانی جائے گا انڈیا میں، اور جو تینوں ویسٹرن ریور ہیں ان پہ رائٹ پاکستان کا ہوگا. تو اس وقت جو انٹرنیشنل پاورز تھیں لیڈ بائی ورلڈ بینک، انہوں نے ٹو کمپنسیٹ پاکستان کہ جو پانی ہمارا 3 ریورز ایسٹرن کا وہاں پہ چلا گیا تھا، اور ہمارا سینٹرل پنجاب اور صدرن پنجاب کے وہ علاقے جو بنجر ہو جانے کا خطرہ تھا، اس کے لیے ہمیں فنڈنگ ملی تھی، اور اس فنڈنگ سے ہم نے تربیلا اور منگلا ڈیم بنائے تھے. اب انڈس ریپلیسمنٹ ورک میں جو پیسہ ملا اس میں 2 ڈیمز بنے، اس میں 9 لنک کنالز بنی، اس میں بیراجز بنے، ایشیا کا 2nd لارجسٹ گرڈ اسٹیشن بنا. اس کے بعد جو ہماری اکانومی کی حالت 60, 70, 80s تک تو ٹھیک تھی. اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم جب ہم نے ڈیمز بنا بنائے اور آپ کی ریویو جنریشن کم ہو گئی، آپ کی جو اریگیشن پریکٹسز ہیں وہ فرسودہ ہوتی گئیں، آپ کی ایگریکلچر جو پروڈیوس ہے وہ کمزور ہوتی گئی، اینڈ سڈنلی 80s میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو نہ بجلی ہے اور نہ پانی ہے، اور آپ کی جو ایگریکلچر ہے وہ تو ڈکلائن پہ جا رہی ہے. تو ایز اے ری ایکشن پھر ہمیں اس وقت آئی بی پیز کے پاس چلے گئے جن کی بجلی بڑی ایکسپینسو ہے. جب آپ کی اکنامک کنڈیشن ہی ٹھیک نہیں تھی تو یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایون اسٹارٹ دا لارجر ڈیمز لائک دس ون. اب الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے کوئی 2 سال سے ہم نے وابڈا ایز این پبلک اینٹیٹی
ہم نے تو 4 پروجیکٹس اپنے مکمل کیے ہیں، جس میں نیلم جیلم شامل ہے، تربیلا 4 شامل ہے اور گولڈن گولڈ چترال شامل ہے۔ ان کی وجہ سے جو ہمارا اینول ریونیو ہے دیٹ از ٹیکن اے بوسٹ۔ وی الحمدللہ وی ہیو اباؤٹ 165 بلین روپیز اے ایئر ریونیو ٹو دا کریڈٹ آف وابڈا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جتنے فائنینشیل ماڈل ہوتے ہیں، the times they have gone that you take off a hot cash and buy something from the market۔ آپ کے پاس انوویٹو فائنینشیل ماڈل ہونے چاہیے جس میں بڑے ہائیبرڈ سولوشنز ہیں، جیسے دیامر بادشاہ ہے، ہماری اپنی اسپیس بڑی ہے اور ایز اے پبلک اینٹی ود دا فرسٹ پبلک اینٹی ان پاکستان وی پیچڈ آور سیلف، ہم نے انٹرنیشنل ایویلویٹرس کے پاس گئے اور اس وقت دنیا میں 3 ایویلویٹرز ہیں، موڈیز، S&P اینڈ فچ۔ ان تینوں نے ہماری ایویلیوشن کی، اینڈ دا گڈ نیوز از کہ پاکستان وابڈا ہیز بن ڈکلیئرڈ اے ویری اسٹیبل آؤٹ لک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو ہم پچ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں فار کمرشل فائنینسنگ، سو وی ہیو نو پرابلمس، وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا گورنمنٹ فار لیٹر آف کمفرٹ اور ساورن گارنٹی۔ سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے ہمیں بڑی فینامنل ہے، اینڈ گڈ اباؤٹ 26% جو ہماری سپورٹ ہے وہ PSTCP سے آ رہی ہے۔ تیسرا ہے ہمارا جو ایک سٹیم ہے وہ ہے سپلائر کریڈٹس کا۔ یہ جو ہمارا ماڈل ہے یہ بڑا کمپریہنسو ہے، اینڈ سارے کمپوننٹ اس میں ہیں، کمرشل فائنینسنگ ہے، ڈومیسٹک اینڈ فارن بوتھ، ہماری وابڈا کی ایکویٹی ہے، ہمارا PSTP ہے۔ تو سر جو چائنا پاور کے ساتھ، جی ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم جنرل مزمل حسین صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں چیئرمین وابڈا جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب سے۔ جی سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دیامیر بھاشا ڈیم کی، تو سر یہ بتائیے گا، اب اس کے اندر بھی ایک جوائنٹ وینچر ہے ود چائنیز کمپنی چائنا پاور کے نام سے، کچھ اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ جو ڈیم ہے یہ بھی سی پیک پروجیکٹس کا حصہ ہے۔ پہلے پاور پروجیکٹس جو تھے پچھلی حکومت کے دوران ان کے وہ بھی سی پیک کا حصہ تھے، چین نے ہماری مدد کی۔ اب کیا اس ڈیم کے بننے میں بھی سی پیک کا کوئی کردار ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ بس آپ کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے اطلاع ہی ہے کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے افیکٹو ہیں پاکستان کے لیے اور $46 بلین کے ہیں، لیکن ان میں کوئی پروجیکٹ واٹر سٹوریج کا نہیں ہے، اور وابڈا ایز اے آرگنائزیشن از ڈوئنگ نو پروجیکٹ انڈر دا سی پیک فلیگ۔ تو جو کنٹراورسی ہے یہ انڈیا اس کو کریٹ کرتا ہے اسٹریٹجک پلین پہ کہ چائنا از پمپنگ منی انٹو پاکستان انڈر دا گیپ آف سی پیک۔ تو سی پیک کا اس ڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ وی وینٹ فار دا انٹرنیشنل کمپٹیٹیو بڈنگ، اور اس میں جو بڈرس ہیں یہ پاور چائنا آئے، اور ایک اور کمپنی چائنا گزوا بھی تھی وہ بھی آئے، اور ان کے ساتھ جو ڈومیسٹک کمپنی ہے آپ کو معلوم ہے FWO تھی، تو دے وان دا کانٹریکٹ۔ سو نتھنگ مور نتھنگ لیس آن دس۔ صحیح، سو دس از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ کس حد تک پوری ہو گئی ہے کیا وہاں، اور جو ری سیٹلمنٹ ہے، بیکاز یہ دونوں ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی ذرا چیلنجنگ ہوتے ہیں جب بھی بڑا ڈیم بنانا ہوتا ہے، اور انفیکٹ یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ شاید 2 فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ورلڈ وائڈ ایک یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ جی بڑے ڈیمز نہیں بننے چاہیے۔ تو کیا ہمارے لیے اب یہ 2 ایشوز جو ہیں، چیلنجز جو ہیں، آر دے اسٹل دیئر کچھ حد تک، یا وی ور ایڈریسڈ بوتھ آف دیم؟ بنیادی طور پہ یہ جو 2 باتوں آپ نے ذکر کیا نا، لینڈ ایکوزیشن، ری سیٹلمنٹ، یہ بہت بڑے میجر ایشو ہوتے ہیں کسی بھی اسٹرکچر کو بنانے کے لیے، اور ان کو ہی ریزالو کرنے میں ہمیں کم و بیش 30-40 سال لگے ہیں۔ اچھا، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ لارج ڈیمز آر نو مور ان ووگ نار ان کرنسی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی کوئی 70,000 ڈیم ہیں، جاپان میں کوئی 55,000 ہیں۔ اب ایک خاص سٹیج پہ جب ان کے وسائل بڑھ چکے ہیں کہ ان کے پاس رینیوبلز کے اور بھی ریسورسز بڑے ہیں، ان کا آئل اپنا بڑا چیپ ہے، اور وہ نیوکلیر پاور کو اپنی کو استعمال کرتے ہیں پاور جنریشن کے لیے، اور ان کے پاس جو ان کی ایگریکلچر ہے، اریگیشنز ہیں، ان کے لیے بڑی ہائی اینڈ ان کا ٹیکنالوجی انٹرفیس ہے۔ آپ ہالینڈ کی مثال لیں، ہالینڈ چھوٹا سا ملک ہے اور دنیا میں 2nd لارجسٹ پروڈیوسر آف دا فوڈ ہے آفٹر امریکہ۔ ہاؤ ڈو دے ڈو دس؟
کہ وہ پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں, وہ جو ان کا سی واٹر ہے اس کو ڈیسیلینیشن بھی کرتے ہیں, وہ اپنے رین واٹر کو بھی ہاریسٹ کرتے ہیں اور ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کو بیچ میں لے کے آتے ہیں. اب پاکستان میں دیکھیں ابھی جو ہماری واٹر کیری کیپیسٹی ہے وہ 30 ڈیز کی ہے صرف, یعنی کہ خدا نہ خواستہ پانی ہمارے پاس آنا بند ہو جائے تو وی کین اونلی سروائیو فار 30 ڈیز, اور مصر کی صرف 700 دن ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کیپیسٹی کو, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, جو ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے جس کے لیے ہم نے پروڈیوس کر رہے ہیں, اس کے لیے ایگریکلچر ہے ہمارا بیسک فنڈامنٹل بیک بون ہے پاکستان کی. تو کل ہم انشاءاللہ 30 کروڑ ہو جائیں گے, پھر 40 کروڑ ہو جائیں گے. تو آپ کو آپ کے علاقے میں جو پانی ہے اس میں ویریبل فیکٹر ہے کہ جتنا پانی آپ کے ملک میں آتا ہے وہ صرف 3 مہینوں میں آتا ہے. تو وٹ ڈو یو ڈو دس؟ آپ دیکھیں پاکستان میں کسی علاقے میں چلی جائیں, آپ ہائی اینڈ آپ سوسائٹیز میں جائیں, آپ مڈل کلاس سوسائٹیز میں جائیں, آپ سلام ایریاز میں جائیں, ہر گھر کے اوپر آپ کو نیلے رنگ کی ٹینکی نظر آتی ہے, حالانکہ وہاں پہ رننگ واٹر بھی ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ان کو پانی کی ضرورت اس وقت ہوگی جب پانی اویلیبل نہیں ہوگا. تو ملک میں بھی تقریباً ایسا ہی نظام چلتا ہے. آپ کے پاس 2 بنیادی مسئلے ہیں, ایک تو پانی صرف 3 مہینے آتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پانی سٹور کرنے کی جو لوکیشنز ہیں وہ بڑی کم ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ریور انڈس ہے اس پہ جہاں پہ پاکستان میں پانی انٹر ہوتا ہے, علاقہ تو ہمارا کشمیر لداخ سے ہمارا علاقہ ہے لیکن انلیگلی آکوپائڈ ہے انڈیا سے, کشمیر انڈیا نے کیا ہوا ہے. لیکن جہاں امزی گوڈ میں آتا ہے وہاں پہ 20 ملین ایکڑ فٹ پاکستان میں انٹر کرتا ہے. جب یہ بنجی کے پاس پہنچتا ہے تو اس میں 30 ملین ایکڑ فٹ ہوتا ہے, اور یہ جگہ جہاں ہم ڈیم بنا رہے ہیں 50 ملین ایکڑ فٹ پانی یہاں سے گزرتا ہے. اور اسی سے آپ نیچے جائیں کالا باغ پہ جس میں کابل, سواں اور ہیرو بھی آتا ہے, وہاں 90 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے. تو انڈس پورا 90 ملین ایکڑ فٹ پانی لے کے آتا ہے. جیلم میں کم و بیش 23 ملین ایکڑ آتا ہے, اور چناب میں 26 آتا ہے. یہ آپ کو ٹوٹل پانی ہے. اور جو سائٹس ٹوٹل سندھ کے اوپر ہیں وہ صرف 6 سائٹس ہیں. شیوک میں ہے, اسکردو میں ہے, دیامر بادشاہ میں ہے, ترویلا میں ہے, اور نیچے کالا باغ میں ہے. اب جب اپنی ہم کیری اوور کیپیسٹی کو 30 دنوں سے 120 دن تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو دیر از نو ادر وے دین اسٹورنگ دا واٹر. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو سندھ ہے, سندھ میں بڑا جینوئن ایشو ہے پانی کا. ڈاؤن ساؤتھ کوٹری اگر آپ کبھی گئی ہوں تو وہاں پہ پانی کی بہت ضرورت ہے, وہاں پہ بڑی قلت ہے پانی کی. جب 8-9 مہینے پانی وہاں سے نہیں گزرتا کیونکہ اس وقت پانی ہمارے پاس اسٹورڈ نہیں ہے, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سی سے جو انٹروژن ہوتی ہے وہ کم و بیش 100 کلومیٹر اوپر آ چکی ہے کوٹری کے نزدیک, اور 12 لاکھ لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے جا چکے ہیں. وہاں پہ ایکو فائر خراب ہو چکا ہے, ان کی اریگیشن پروڈکشن ساری ختم ہو چکی ہے. سر اف آئی مے انٹرپٹ یو ہیئر بٹ ویری کوئکلی, بٹ یہی تو ایک پرسیپشن ہے کہ ڈیمز بنیں گے تو سندھ کے جو پانی کے مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے, اس کو بھی ایڈریس کریں. جی میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ سندھ کے مسائل اس لیے ہیں کہ جب ان کو پانی چاہیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے, کیونکہ جو بارشوں کا پانی ہے, وہ جو برف کا پانی ہے, جو گلیشیئر کا پانی ہے, وہ صرف آپ کو جولائی, اگست, سپٹمبر میں ملتا ہے. تو جب پاکستان میں پانی ہوگا تو جب ہماری نیڈز ہوں گی باقی 8-9 مہینے تو ان کو ملے گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ہم براج بنا رہے ہیں وہاں پہ, اس براج کا بیسک پرپز یہ ہے, ایک تو سی انٹروژن روکے گا, اور پہلے ہی سال میں کوٹری سے لے کے براج تک جو 150 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہاں پہ فریش واٹر کی لیک بنے گی. تو سندھ کو وہ 9 مہینے جب پانی نہیں ہے پورے کا پورے پانی ملے گا. تو دیٹ پریسائزلی دا پرپز آف دس ٹائم ٹو میک شیور کہ سندھ کے مسائل کم ہوں اس میں. اب سر لینڈ ایکویزیشن اور کا وہ سوال رہ گیا بیچ میں, ہم بہت جی لینڈ ایکویزیشن دیکھیں بالکل وہاں پہ مکمل ہو چکی ہے. اور جہاں تک ری سیٹلمنٹ کا تعلق ہے, دیکھیں اس کا جو بنیادی ایک ماڈل تھا وہ پریکٹیکل نہیں تھا جو 80s 90s میں بنایا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ناردرن ایریا میں ایک تو زمین ویسی کم ہوتی ہے, پھر وہاں کے لوگ رہنے, جو ان کا رہن سہن ہے وہ ویلیز میں رہتے ہیں, پیسچرنگ کرتے ہیں, اپنے قبیلے میں رہتے ہیں, ٹرائبل سوسائٹی ہے, تو وہاں جگہ بنانا ہی مشکل تھا. تو چلاس جہاں پہ ایک گاؤں بنانے کی جگہ تھی وہ ہم نے ایک وہاں پہ ری سیٹلمنٹ ولیج بنایا ہے. وہ بڑا ہائی اینڈ ولیج ہے, وہاں پہ واٹر ریسورس ہیں, وہاں پہ ان کے ہیلتھ سینٹرز ہیں, ان کے اسکول ہیں. تو اس ولیج کو ہم نے جو 31,000 لوگ ہیں ان میں ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے, اور باقی جو لوگ ہیں ان کی ایما کے مطابق, ان کے منشا کے مطابق ہم نے ان کو فائنینشیل کمپنسیشن دی ہے, اور دے آر ایٹ ول ٹو میک در ہاؤس ان گلگت, مانسہرہ, ایبٹ آباد, وہاں پہ اپنے گھر بنا رہے ہیں. اور یہ ماڈل بھی ان کی سجیشنز پہ ہم نے بنایا ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب کی اور وہاں کی سیاست کی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पंजाब का। 3 जुलाई को नवाज लीग के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 जो रुकन है पंजाब असेंबली के, उन्होंने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की। उसके बाद नवाज लीग ने मुलाकात करने वाले अराकीन असेंबली को शो कॉज नोटिस जारी करने का ऐलान किया, मगर इन अराकीन का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने ये मुलाकात जो चीफ मिनिस्टर से की वो अपने हल्के के मसाइल हल करने के लिए और तरक्याती फंड्स के हवाले से की। नवाज लीग के अराकीन पंजाब असेंबली की जो ये मुलाकात है ये पहली नहीं थी, इससे पहले वो मार्च में भी वजीर आला से मिल चुके थे। आज नवाज लीग से मुबैना तौर पर जो ये नाराज़ अराकीन हैं इनकी तादाद में कहा जा रहा है कि इजाफा हो रहा है और वजीर आला पंजाब से मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इसी तरह की सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ PTI पंजाब के रहनुमा यूनुस अंसारी साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जो नाराज़ अराकीन हैं जिनका एक कॉन्टैक्ट भी है PTI से, उनकी तादाद 40 के करीब हो चुकी है और ये जो तमाम अराकीन हैं ये PTI के साथ राब्ते में हैं। नवाज लीग के जो नाराज़ अराकीन हैं उनकी मुलाकातों का ये सिलसिला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी तब्दील किए जाने की बात हो रही है। इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। निशात अहमद डाहा साहब, ये नाराज़ रुकन हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी यूनुस अंसारी साहब, ये रहनुमा तहरीक इंसाफ पंजाब के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डाहा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, ये बताइएगा कि आपकी अब ये डिस्क्रिप्शन क्यों बन गई है कि नाराज हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से? नाराजगी की सर वजह क्या है और क्या इस नाराजगी की वजह से ही आप वजीर आला पंजाब से मुलाकात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं वजीर आला की मुलाकात का, हमने वजीर आज़म से भी मुलाकात की, सिर्फ वजीर आला से नहीं की। वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, वो हमारे मुल्क के वज़ीर आला है। कहीं भी ये साबित नहीं होता कि इनसे मिलना वायलेशन है। पार्लियामेंटेरियन सब एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, सो हम भी मिले, हमने अपने मसाइल बिताए, पहले भी मैं TV पे कह चुका हूँ, तो लिहाजा मिलना कोई वायलेशन नहीं है। अब आ गई नाराज़गी की वजह। देखें, हम जितने भी लोग हैं, हम मियाँ साहब से ज़्यादा हम परेशान हैं। हमें किसी को अंधेरे में हम बैठे हैं, हमें नहीं पता पार्टी की आदत क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है, क्या कर रही है। चंद एक लोग जो हैं मफाद परस्त, उन्होंने मियाँ साहब को घेरे में लिया हुआ है और हमने मियाँ साहब को कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि मियाँ साहब मेहरबानी करें, इन लोगों के चंगल से बाहर निकले, आप हमें मीटिंग कॉल करें, हमें बुलाएं, हमसे पूछें आपको क्या तकलीफ़ है। सर, आप लंदन जाएंगे उनसे मुलाकात करने? आपने ये भी उनको ऑफर भी मुझे टिकट दे दे, मैं चला जाऊंगा। मेरे पास मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, मुझे टिकट भिजवा दे, रिटर्न और रिहाइश का बंदोबस्त कर दे, मैं जरूर जाऊंगा, वादा आपसे। सही, ठीक है? तो मैं इतना नहीं हूँ, मैं मामूली सा आदमी हूँ और बड़ी साफ जिंदगी गुजारी है। तो मतलब कि हम तो इंग्लैंड, ये हमारी तो वहाँ रहायश ही कोई नहीं, कहाँ ठहरेगा, हम तो किराया बमुश्किल अफोर्ड कर ले। मियाँ साहब मुझे दे दे किराया, रिटर्न टिकट दे, वहाँ रहायश का बंदोबस्त करें, हम जाने को तैयार, हम सारे जाने को तैयार है। देखिए, हर पार्टी का जो वर्कर है, हमारे जैसे लोग, वो चाहते हैं मियाँ साहब सामने आए, हमसे मिले, हमसे बातें करें, हमें बताए, हालात के बताए, उन पर इतने इल्ज़ाम लागे रहे, उनके बारे में हमें कुछ तो बताए क्या हो रहा है। हमारे से हम MP है, आम वर्कर जो है उसकी सपोर्ट, उसकी यहाँ तक रसाई नहीं है। वो हमसे पूछते हो यार कुछ तो दसो की हो रहा है, आम पता क्या यार सानू नहीं पता, थानू की दसिए की हो रहा है। तो मतलब कि ये बातें होती है। हम जब से वज़ीर आला को पहले भी मिले थे, उन्होंने नोटिस दिया था, हमने जवाब दिया था, उसके बाद इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। ये झूठ बोल रहे हैं, ना हमें कोई नोटिस मिला, अगर मिला बिल्कुल तो हम सर, ये जरा चौधरी यूनुस साहब से भी बात कर लें, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। चौधरी साहब, आप बताइए, ये जो अराकीन हैं PMLN के, आप कहते हैं 40 जो हैं वो आपके साथ राब्ते में है। सर, किस सिलसिले में राब्ते में है? क्या वो अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं? कुछ तफसील भी तो शेयर करें कि वो राब्ते में, अगर आपसे उनकी बात हो रही है तो बात क्या हो रही है? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया मैडम, आपने हमें जी सॉरी डाहा साहब, लगता है कि चौधरी यूनुस साहब का राब्ता जो है वो हमसे मुनक़ता हो गया। जी सर, आपने कहा
جی سوری یونس چودھری صاحب ہمارے ساتھ. جی چودھری صاحب بتائیے گا کہ یہ جو 40 اراکین ہیں اپوزیشن کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، یہ آپ سے رابطے میں ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ کوئی انہوں نے آپ سے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ پارٹی چھوڑیں گے، آپ کو جوائن کریں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، سب سے پہلے تو بڑی مہربانی، شکریہ آپ نے میرا موقف لیا جی، اور پاکستان کی عوام کو جو پیغام ہے وہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہلو جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز، اب بات کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ 40 ارکان نہیں، یہ زیادہ ہیں، اور ایک پاکستان جو ہے نا جی اب یہ تاریخ بدلنے جا رہی ہے. میں آج آپ کے وساطت سے یہ پاکستانی قوم کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. یہ جتنے لوگ ہیں، ڈاہا صاحب ہیں، ان میں میرا بھائی بھی شامل ہے، چودھری اشرف علی انصاری، وہ بھی ایم پی ہے، ڈاہا صاحب کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملک اور قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ ایشو نہیں ہے. اور جیسے ڈاہا صاحب نے ابھی کہا، وہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ، کہ ڈاہا صاحب کے تک اس نے بولا تھا کہ یہ کونسلر نہیں ہو سکتے. یہ جتنے لوگ ہیں الحمدللہ یہی پارٹیوں کو اثاثہ ہے، یہی پارٹیوں کو چلاتے تھے، یہی لوگ ہی. اور ان کے ساتھ 30 سال سے جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اور جو لوگ پارٹیوں کے نام نہاد لیڈر بن کے ان کو چھوڑ جاتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے پھر ان کے پرسانے حال نہیں ہوتے. تو یہ فہمیاں جو جیسے ڈاہا صاحب کی، اشرف انصاری کی ہے. ہلو جی سر اب بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ جو فیملیاں، یہ فیملیاں پاکستان کے لیے کام کرتی ہیں، یہ کسی فرد واحد کے لیے کام نہیں کرتی. تو ہمارا ایشو ہی یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا. اور سر پر وہ کس طرح پاکستان کے لیے کام کریں گے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے، چیف منسٹر کے لیے ووٹ دیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسلم لیگ نہیں ہے. جیسے مطلب ہمارے ملک میں نا جی ڈیفینیشن بڑی غلط ہوئی ہے مسلم لیگی. جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کے اندر اس وقت صورتحال ہے. جی ڈاہا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ میاں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی. تو سر شہباز شریف صاحب تو لاہور میں ہیں، کافی عرصے سے آئے ہوئے، کیا ان سے بھی آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی؟ کیا آپ ان سے بھی یہ ایشوز جو ہیں ڈسکس نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. آپ نے سر ریکویسٹ کی ہے ان سے؟ نہیں، کیا آپ کی طرف سے سر کبھی کوئی باقی جو ایم پی ایز ہیں، کیا ان کی طرف سے کبھی کوئی ریکویسٹ نہیں گئی کہ شہباز شریف صاحب ہم ریکویسٹ کیوں کریں؟ پہلی بات تو ہم ریکویسٹ جو ہے نا وہ تو اللہ کے لیے ہے. انسان اللہ نے سب برابر پیدا کی ہے. میاں صاحب کو نہیں پتا میرا ورکر ناراض ہے. ناراض لوگ کس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں کو منانے آئے؟ یہی ہوتا ہے نا. ہمارے سے پوچھے آپ کیوں ناراض ہے؟ تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں کسی نے نہیں پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، آپ کیوں ناراض ہے. اور گھر میں بھی کوئی بندہ ناراض ہو جائے، کونسلر بھی ناراض ہو جائے، چیئرمین پیچھے جاتا ہے، یار خیر ہے کیوں روس گیا ہے. تو یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو سر کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کمیونیکیٹ کرنے کا؟ اور اب آپ نے پلان کیا بنایا ہے سر کہ اگر وہ نہیں پوچھ رہے، آپ لوگ ناراض بھی ہیں، وہ پوچھ بھی نہیں رہے، آپ کے مسائل ہیں، تو اب آپ آگے اب کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کتنے ارکان ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ارکان ہیں اس میں ایک جوری ہے، ہم سب بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. نشاط اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، انصاری اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. ہم میں سب ایم پی ہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ہم لوگ رات بھی بیٹھے ہیں، رات بھی ہم نے مشورے دیے ہیں، ہر کسی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ابھی پھر ہماری میٹنگ ہوگی، اس میں بھی ہوں گے، کچھ اور لوگ بھی آئیں گے. تو ہم سب نے مل کر ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو سب کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا. صحیح. ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں کیا. اچھا یونس انصاری صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کچھ آفر کر سکتی ہے ناراض اراکین کو؟ کیا آپ لوگ کوئی اسٹریٹجی یا لائحہ عمل اس حوالے سے بنا رہے ہیں؟ میڈم یہ تحریک انصاف کا جو ویژن ہے عمران خان کا کہ ہم نے قوم کو عزت دلوانی ہے، ٹھیک ہے جی.
تو یہ لوگ مطلب قوم سے ووٹ لے کر ہیں. ہم جتنا بھی ہو سکے گا ان کی عزت کے لیے اور معاملات کے لیے، ان کے حلقوں کے معاملات کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کام کرے گی. کیونکہ مطلب پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے ہیں. وہ مطلب پرائم منسٹر پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہے اور چیف منسٹر صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر ہے. تو صوبہ پنجاب کا جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالی مطلب کسی لالچ کے بغیر ہم جو ہے نا ان دوستوں کی خدمت کریں گے. کیونکہ ان کا ویژن اچھا ہے. یہ ملک اور قوم کے لیے کام کرنا، یہ بڑی بہادری کی بات ہے. ان لوگوں نے جو جرت کی ہے، پہلے تو لیڈروں کے آگے کوئی بولتا ہی نہیں تھا. تو یہ انہوں نے ایک جھوٹا جمہور توڑا ہے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ان کے عزت اور وقار کی انشاءاللہ تعالی ہم مکمل تحفظ کریں گے. اور یہ پارٹی چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے. یہ اپنی پارٹی میں انشاءاللہ تعالی یہ لیڈ کریں گے اور جو نام نہاد جھوٹے لیڈر بنے ہوئے ان کی پارٹی وہ ختم ہو جائیں گے. بالکل صحیح. ڈاہا صاحب، یونس انصاری صاحب آپ کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے، تو سر کیا ہم کہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے آپ لوگ، یا صرف اس لیے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یا کوئی اور سینئر لیڈر آپ سے رابطہ کرے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. میں سنی بات کر رہا ہوں، کنفرم نہیں ہے. کہ ایک جو ہم تو ایم پی ہیں نا، ہمارے سے اوپر بھی ایک نون لیگ کا گروپ ہے جو منسٹر لیول کہہ لیں آپ، یا جن کو انہوں نے عہدے دیے ہوئے تھے، وہاں بھی ہلچل ہو رہی ہے. یہ اگر انہوں نے نہ کنٹرول کیا تو وہ بھی چلے جائیں گے. پر سر کیسے، مطلب کہ جب آپ کہتے ہیں چلے جائیں گے سر، تو کیا پارٹی چھوڑ دیں گے، اپنا ایک الگ تو پارٹی چھوڑ دیں گے نا؟ کیا دیکھیں جب یہ 50% ہو گئے تو نیچرلی نون میں ہی رہیں گے، چھوڑ پھر بھی نہیں سکتے. تو پھر یہ گروپ جو ہے یہ پاور میں آ جائے گا. پوزیشن بھی اس نون کا ہوگا جو یہ لوگ ہوں گے. ان کو اور سر آپ کے جی سر بولے، فرمائے. میں نے کہا یہ پھر جتنے بھی جو اپوزیشن کے حصے میں چیزیں ہوتی ہیں تو ساری پھر یہ گروپ لے گا اگر یہ 50% ہو جاتے ہیں. لیکن نون پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے. جی بالکل. تو سر کیا یہ اگر گروپ 50% ہو جاتا ہے یا بڑا بن سکتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اتحاد ہو جائے آپ کا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی پھر اتحاد تو ہو سکتا ہے. مجھے اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے، کو اللہ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، جیسا کرنی ویسا بھرنی. آپ دیکھیں نا جی، جب 2008 میں کاف لیگ کی حکومت تھی، اس وقت سب کچھ حلال تھا میاں صاحب کے لیے. کاف لیگ کی ایسی تیسی کر دی نا جی. وہ جالے تھے، وہ بڑے اچھے ایم پی اے تھے کاف لیگ کے جو میاں صاحب نے توڑے. جب اب میاں صاحب پر یہ وقت آ گیا تو وہ سارے لوٹے بن گئے. اس وقت پتہ نہیں وہ کون سے لوٹے تھے جو انہوں نے ساتھ ملائے تھے. تو یہ متواقع عمل ہے، یہ اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو کیا ہے انہوں نے بویا ہے وہ اب یہ کاٹ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو اس وقت، وہ کہتے ہیں نا اللہ جب میں کسی کی بدبختی لاتا ہوں تو میں ان کے ذہن کند کر دیتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. تو اب ان کے ذہن کند ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاہا صاحب آپ کا، بہت بہت چودھری یونس صاحب آپ کا. آپ دونوں نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.